बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, और ये है जनाब इसमें जमा के बारे में, और उर्दू में इसमें जमा कहा जाता है। उर्दू अंग्रेज़ी में कलेक्टिव नाउन्स। बहुत से लोग कह रहे थे, मैंने कहा चलो बना लेते हैं। जब बनाई तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा नज़र आया है, और वो फ़ायदा ये कि बच्चों की ज़बान लफ़ाज़ी बहुत खूबसूरत हो सकती है इसमें जमा को इस्तेमाल करने की वजह से। तो मैं ये समझता हूँ कि क्लास 8 से लेकर ओ लेवल तक, बल्कि ए लेवल तक भी, जो बच्चे चाहते हैं कि उनकी ज़बान खूबसूरत हो और वो अच्छी लफ़ाज़ी इस्तेमाल कर सकें, वो ये वीडियो ज़रूर देखें और इससे फ़ायदा उठाएं। आइए जी चलते हैं कि इसमें है क्या, इसमें जमा में। और आपको पता है कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कुछ एक्टिविटी और डिफरेंट थोड़ा सा अंदाज होता है मेरा जी। तो कुछ पढ़ लेते हैं। जुमला है, मछलियां अपनी खुराक की तलाश में गौल दर गौल मौजूद थी। अच्छा जी, बड़ी प्यारी मछलियां हैं। आगे, नीमू ने पौधों के एक झुंड के पीछे किसी के कराहने की आवाज सुनी। नीमू भी एक मछली है, प्यारी सी, खूबसूरत सी। और क्या उसने आवाज सुनी, किसी के कराहने की आवाज सुनी? खैर, ये कहानी में से लिए गए हैं। पौधों के झुंड के पीछे से उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी साथी मछलियों की एक टोली उसके पीछे आ रही थी। मछलियां, टोली मछलियों की। और फिर जनाब, हमने ये जो छोटी सी इबारत, एक कहानी का एक हिस्सा पढ़ा है, इसमें हम क्या पढ़ा है हमने, कि हमने देखा कि मछलियों का गौल होता है। हमने पढ़ा पौधों का झुंड, बहुत से पौधे हैं। हमने पढ़ा जी मछलियों की एक टोली। अगर कुछ मछलियां कहीं हों तो उन्हें मछलियों की टोली कहेंगे। तो जनाब, पता ये चला कि वो तमाम अल्फाज जो वाहिद मालूम होते हैं लेकिन ये बहुत सी जमा चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें इसमें जमा कहा जाता है। अब जरा देखिए तस्वीरों में, झुंड, आगे रेवड़, चौपायों का, चार पैरों वाले जानवरों का रेवड़ होता है, इकट्ठे हों तो। बेड़ा, कश्तियों का, जहाज़ों का, बहरी जहाज़ों का बेड़ा होता है, इकट्ठे अगर हों तो। एक हो तो नहीं, जब कम से कम एक से ज़्यादा। गठरी, किसी ने कोई चीज़ अगर किसी चीज़ में बांधी हुई है तो बहुत सी चीज़ें तो गठरी होगी, जैसे आप देख रहे हैं। तस्वीरें मैंने इसलिए दी कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। अब जो भी बंदा गठरी पढ़ेगा तो वो आराम से समझ जाएगा गठरी है क्या। तो गठरी एक है, गठड़ियां भी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये इसमें जमा एक ऐसी चीज है, जमा हो जाते हैं, लेकिन ये है एक चीज, और इसके अंदर जमा है। इसके अंदर, गठरी के अंदर बहुत सी चीजें हैं, बेड़े के अंदर कई चीजें हैं। आगे चलते हैं। गुच्छा, अंगूर तो एक भी होता है, बहुत से अंगूर हो तो गुच्छा कहलाएगा, और कई गुच्छे भी हो सकते हैं, ठीक है। ये मेरी बात ध्यान में रखनी, मैं बार बार कर रहा हूं, कई गुच्छे भी हो सकते हैं। केलों का भी गुच्छा होता है, चाबियों का गुच्छा होता है, अक्सर गुम रहता है। जब जाना होता है ना बाहर, तो चाबियों का गुच्छा गुम। चलो जी, आगे आ गया जी ढेर। ये है जी अनाज, गंदम, चावल, कुछ भी, उसका ढेर। किसी भी चीज का किसी एक जगह पे इकट्ठा हो जाना तो उसको ढेर कहते हैं। कपड़े का भी ढेर होता है, कपड़ों का भी ढेर होता है। तो फौज, प्यारी फौज, जानबाज फौज, हमारी फौज है। और टोली, बच्चों की टोली, शरारती बच्चों की टोली है, खूबसूरत प्यारे बच्चों की टोली। और मछलियों की टोली हमने ऊपर पढ़ा था।
یہ جناب گونج ہے، مرابیوں جیسی گونجوں کی ڈار، اکٹھے ہو کے چلتے ہیں نا، ڈار کہتے ہیں گونجوں کے لیے ہم ڈار لفظ استعمال کریں گے. تو اگر ہم کہانی کو لکھ رہے ہیں، اگر ہم کو مضمون لکھ رہے ہیں تو ہم وہاں پہ لکھیں گونجیں جا رہی تھیں. اس کی بجائے اگر ہم لکھیں گے نا گونجوں کی ڈار جا رہی تھی تو وہ لفاظی ہو جائے گی، وہ ہماری خود زبان خوبصورت ہو جائے گی. یہ بڑے بچوں کو خاص طور پہ سمجھا رہا ہوں میں، جو مضمون لکھنے والے ہوتے ہیں. خط لکھنا ہے، ای میل لکھنی ہے. ہرنوں کی ڈار، اگر ہم کو ہرنیں پھر رہی تھی وہاں پہ، ہم کو ہرنوں کی ڈار پھر رہی تھی، ہرنوں کی ڈاروں کی ڈاریں پھر رہی تھی. تو جناب آپ کی زبان میں شگفتگی بھی پیدا ہوگی، خوبصورتی بھی پیدا ہوگی، لفاظی بھی مل گئی. گلدستہ بناتے ہجوم بہت سے لوگ، انبار، ہائے روپوں کا انبار، زیورات کا انبار، پیسے کا انبار، ہیرے جواہرات کے انبار. اور اس کے بعد آ گئی تھی پریاں، پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی پریاں، ہے نا. یہ بچوں کی کہانیوں میں سے لی ہے میں نے، بڑی بھی ہوتی ہیں پریاں بھائی، بڑے بچوں کے لیے بڑی پریاں اور چھوٹے بچوں کے لیے چھوٹی پریاں. پریوں کا غول، اور اس کے بعد کبوتروں کا غول. بعض لوگ پرا غول بھی کہتے ہیں، جب کبوتر اڑتے ہیں نا تو وہ اس پر پھیلائے ہوتے ہیں تو اس کو پھر پرا غول کہتے ہیں، پروں والا غول، اڑنے والا غول. تو محفل مشاعرہ بھی ہوتی ہے، مجلس بھی ہوتی ہے. مجلس کا مطلب ہے کوئی میٹنگ، کوئی محفل، کوئی بیٹھنا، چار بندے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں تو محفل ہوتی ہے. مجلس بھی کہہ سکتے ہیں اسے، ہم عام طور پہ سیٹنگ بھی کہتے ہیں انگریزی میں. تو یہ جناب ہوگی مجلس. قافلہ، جب بہت سے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں کسی خاص کام کے لیے تو قافلے، پہلے کسی زمانے میں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ اکٹھے ہو کے جاتے تھے ڈر کی وجہ سے، چوروں ڈاکوں کے ڈر کی، جانوروں کے ڈر کی وجہ سے، تو قافلوں کی شکل میں جاتے تھے. اچھا، قافلہ حاجیوں کا بھی قافلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کوئی ایک چار لوگ اکٹھے ہو کے کہیں جا رہے ہو تو قافلہ بن جاتا ہے. اور گاڑیوں کا بھی قافلہ ہوتا ہے. دیکھیں یہ گاڑیاں اکثر دیکھتے ہیں، گاڑیاں اکٹھی ہو کے جا رہی ہوتی کہیں، کوئی سیاسی پارٹی کا جلسہ ہے، جلوس ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے. اچھا جناب، یہ ہماری آگئی پیاری ٹیم. ہمارے جناب آج کل 2021 میں ہماری ٹیم کے کپتان بابر اعظم، ان کا نام ہے. آج سے 4 سال بعد یا 10 سال بعد یہ ویڈیو جب لوگ دیکھیں گے تو پھر شاید بابر کی جگہ پہ کوئی اور ہو. اور جناب یہ ہے جماعت کلاس، کوئی بھی جماعت ہو سکتی ہے. تو کوئی بھی اگر منظم لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں گے، ان کے اندر تنظیم ہوگی تو ہم اسے جماعت کہیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو کام کرنے کے لیے جمع ہو گئے نا، جماعت ہوگی. مجمع ایسے ہی اکٹھا ہو گیا، مجمع میں جمع لفظ ہے، میم ہٹا دے، جمع لوگ ہو گئے کسی جگہ پہ ایسے ہی بغیر کسی مقصد کے تو مجمع ہے. کسی نے دیکھا جی کو گرا ہوا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کوئی وجہ ہو گئی ہے، کوئی جناب بندہ ایسے ہی آسمان کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے آسمان کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، آسمان پہ کیا نکلا ہے، چاند نکلا ہے کہ نہیں نکلا، تو مجمع ہو گیا اکٹھا. اچھا، جب جھرمٹ کا مطلب ہوتا ہے ستارے. جب ستارے اکٹھے ہوتے ہیں نا تو جھرمٹ کی شکل میں، کہکشاں جسے ہم کہتے ہیں، جھرمٹ ہوتا ہے. اور ہم کبھی کبھی اپنے بچوں کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ جھرمٹ کی طرح ہیں. ستارے ہیں نا، بچے بھی چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے اگر ہوں تو جھرمٹ کی طرح سے اکٹھے پھر رہے ہیں. تو جھرمٹ کا مطلب یہ ہے ستاروں کا اکٹھا ہونا. اس کے بعد آ جاتا ہے تودا. یہ عام طور پہ تودا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ تودا ہے، مٹی یا برف کا وہ حصہ جو پہاڑ سے الگ ہو جاتا ہے. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جی وہ تودا گرنے سے دریا رک گیا، بستی کے اوپر گر گیا، یہاں پہ برف کا تودا گرا ہوا ہے. اور یوں برفانی علاقوں میں یا پہاڑی علاقوں میں جہاں تودے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ گرتے بھی ہیں، پھسلتے بھی ہیں اپنی جگہ سے.
یہ دیکھیں یہ سائڈ پہ ایک گر رہا ہے پہاڑ سے دریا کی طرف. اچھا جی، اب میں نے بغیر تصویروں کے یہ وہ ہے کہ جو آسانی سے سمجھ آ سکتے ہیں. گلہ گھوڑوں کا، مویشیوں کا، چوپایوں کا گلہ ہوتا ہے. بعض لوگ بھیڑ بکریوں کا بھی ہو سکتا ہے، گائے بھینسوں کا بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد سلسلہ پہاڑوں کا، ایک لمبی چیز جو ترتیب وار چیز چلتی آ رہی ہے. پہاڑوں کی لمبی قطار پہاڑوں کی ہوگی. ایک پہاڑوں کی قطار ختم کے ساتھ دوسری شروع ہوگی، تیسری شروع ہو گئی. رنگ برنگے پہاڑ ہیں، ایک رنگ کے پہاڑ ہیں، مٹی کے پہاڑ ہیں، پتھر کے پہاڑ ہیں، سرخ پہاڑ ہیں، سرمئی پہاڑ ہیں، کئی رنگوں کے پہاڑ ہیں. پہاڑوں کا، تقریروں کا، مضامین کا یہ سلسلہ ہوتا ہے جی. دستہ، سپاہیوں کا بھی دستہ ہوتا ہے، کاغذوں کا بھی دستہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہے قطار ہم نے پہلے بھی کہا چیونٹیوں کی بھی ہو سکتی ہے، اونٹوں کی بھی ہوتی ہے، انسانوں کی بھی ہوتی ہے. قطار بنا کے بینک کے باہر کھڑے ہوتے ہیں. اسکول میں بھی قطار کے اندر چلتے ہیں. ہم آتے جاتے بھی قطار میں. ڈسپلن ہوتا ہے، نظم و ضبط ہوتا ہے. گٹھا، بندھی ہوئی لکڑیاں اگر ہوں تو گٹھا ہوگا. کھلی ہوئی ہیں تو تب نہیں ہوگی، بندھی ہوئی ہوں تب گٹھا. آپ کہیں گے جی بندھی ہوئی لکڑیاں ہیں، تو اب یہ تلخیص کرتے ہوئے بڑی خوبصورت یہ اس میں جمع استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے لکھا ہوا ہے جی کہ وہاں بندھی ہوئی لکڑیوں کا ایک بہت بندھی ہوئی لکڑیاں پڑی ہوئی تھیں. تو آپ جب تلخیص کریں گے تو آپ کے لکھ دیں گے وہاں پہ گٹھا پڑا ہوا تھا، لفظ کم ہو گئے. اسی طرح سے اگر کھلی لکڑیاں اگر رکھی ہوئی ہوں تو پھر اس کے لیے ڈھیر استعمال ہوتا ہے. یہ میں نے ڈھیر میں اس لیے نہیں لکھا، ڈھیر میں بھی لکھ سکتا تھا، یہ اس لیے نہیں لکھا کہ یہاں پہ لکڑیوں کا ذکر کرنا تھا، تو اس لیے میں نے کہا کہ یہاں پہ لکھو. تو یہ جناب آپ کے لیے آسانی ہو گئی. تو یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کے مضمون میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں، جو آپ کے کسی بھی کریٹیو رائٹنگ میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں، جو آپ کی اور جناب کہیں تلخیص میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں. جمع اور اس میں جمع میں فرق. تو اگر آپ استاد ہیں تو آپ اپنے بچوں کو اس سے سکھائیے. تلخیص میں بھی مدد لی جا سکتی مضامین کے لیے بھی، اور اگر آپ خود تیاری کر رہے ہیں تو تب بھی اس سے لیں. میں تو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہوئے بھائی او لیول کو پڑھاتے ہوئے میں ان چیزوں کی بہت ہیلپ لیتا ہوں. میں اس کے بغیر نہیں پڑھا سکتا. بڑی عمارتیں بنانے کے لیے چھوٹی چھوٹی دیواریں بنائی جاتی ہیں جناب. ٹھیک ہے، تو اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی مددگار ثابت ہوتی ہیں. لفاظی. اچھا جی، جمع اور اس میں جمع میں فرق کیا؟ جمع کے مقابلے میں ہمیشہ واحد ہوتا ہے. مثلا ٹوپیاں سے ٹوپی یا ٹوپی سے ٹوپیاں. تو اگر ہم جمع کہیں ٹوپیاں تو کوئی بندہ پوچھے اس کا واحد کیا ہے تو کہیں ٹوپی. ٹھیک ہے، طے ہوگی یہ بات کہ جمع جو ہے اس کا واحد موجود ہے. دیکھیں اس میں جمع میں الٹا ہو گیا. اس میں جمع میں یہ بات نہیں ہے. اس میں جمع کا واحد نہیں ہوتا. ہاں اس سے جمع ہو سکتی ہے. مثلا قوم ہے، کوئی آپ سے کہے قوم کا واحد بتاؤ بھائی، قوم کا واحد تو نہیں ہوگا. حالانکہ قوم کے اندر بے شمار لوگ شامل ہیں. فوج کے اندر بے شمار لوگ شامل ہیں. کوئی کہے واحد تو نہیں ہے بھی اس کا، تو واحد نہیں ہوتا. ہاں جمع اس کی ہو سکتی ہے. فوج سے افواج ہو سکتی ہے، قوم سے قومیں ہو سکتی ہیں، اقوام ہو سکتی ہیں. تو یہ ہمیں جناب فرق کا پتہ چلا کہ جمع اور اس میں جمع میں یہ بنیادی طور پر فرق ہے. ایک کا واحد ہوتا ہے، ایک کا نہیں ہوتا. اب آ جائیں جی امتحان کا. آپ کو پتا کہ میری کوئی ویڈیو بھی ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں میں چھوٹی سی ایک سرگرمی کرنے کے لیے نہ دوں. یہ آپ کے لیے سرگرمی ہے جو کہ آپ نے کرنی ہے. یہ ایک چھوٹا سا ایک اقتباس ہے جس کے اندر عبارت ہے، جس کے اندر آپ نے اس میں جمع لگانے ہیں. تو لگائیے جناب. اس کو سکین کر لیجئے، اس کا پرنٹ لے لیجئے، اس کی تصویر بنا لیجئے اور پھر اس کی مشق کیجئے. دیکھیں لفظ کتنے خوبصورت استعمال. چہچہاٹ، وسیع پارک، خوبصورت لفظ استعمال ہوئے. تو یہی لفظ تو ہم لوگ چاہتے ہیں. ایگزامینر ہمارا او لیول میں بھی یہی چاہتا ہے، 6 میں بھی، 7 میں بھی، 8 میں بھی.
تو جناب آگے یوں ہو گیا جی، یہ اس میں جمع، یہ میرا واٹس ایپ گروپ ہے، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. اگر آپ کو میری مدد کی ضرورت ہو تدریس کے حوالے سے یا پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے تو میں حاضر ہوں، میری خدمات حاضر ہیں. اور جناب یہ میری ویب سائٹ ہے جس کے اوپر مختلف ریسورسز ہیں، بچوں کے لیے بھی ہیں، ٹیچرز کے لیے بھی ہیں. اس پہ جائیے، کاوش آن لائن لرننگ سینٹر. میں یہی پی پی ٹی جو آپ دیکھ رہے تھے ابھی، اس کی تصویریں وہاں پہ ڈال دوں گا کچھ دنوں تک. اگر کسی کو چاہیے ہوں گی تو وہاں سے جائیں، وہاں پہ لاگ ان کریں اور اٹھا کے مفت میں لے جائیں گھر اور استعمال کریں. اور آپ کے لیے پرنٹ کرنا، آپ کے لیے اسے نقش بنانا آسان ہوگا. آپ کا بہت شکریہ جی. انشاءاللہ ملیں گے کسی اور ویڈیو میں. اللہ حافظ. مالک کائنات سے دعا ہے کہ آپ کے آنگن آپ کے پیاروں کے ساتھ اسی طرح سجے رہیں، بسے رہیں، اور آپ ہمیشہ اسی طرح چہکتے رہیں اور مہکتے رہیں. بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.